रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। इब्लीस की मजलिस शूरा का मुताला कर रहे हैं और ज़ाहिर मजलिस शूरा है तो बहुत से मुशीर भी मौजूद हैं जो मशवरा देने के लिए आए हुए हैं। और उसमें सबसे पहले तो सदर मजलिस साहब ने अपना ख़िताब किया और उसने जहाँ तक शुरू में एक इशारा किया कि ख़तरा है कि ये जहाँ की बसात लिपटती नज़र आ रही है। तो गोया जब जहाँ की बसात ही लिपटी जाएगी तो यही हमारा भी आशियाना है कि जो भी हमने मकरो फ़रेब का जाल बुना है इसी जान के ऊपर बुना है, तो उसके लिए ख़तरात हैं। शुरू में ये तासुर दिया, लेकिन ये कि उसके बाद फिर उन्होंने बड़ी बड़ी लंबी छोड़ी और बताया कि ये इसको कोई हिला नहीं सकता और हमने बड़ी मजबूत इसकी बुनियादों पर इस तहज़ीब को उस्तवार किया है और ये हमारा निज़ाम बहुत महकम है, बड़ा मुस्तहकम है, इसको कोई हिला नहीं सकता। तो फिर उनके दूसरे मशीर साहब उठे जो कोई ख़ास ओहदेदार होंगे, लिहाजा उन्होंने मक्खन लगाने के तमाम हुकूक अदा किए और उनकी हाँ में हाँ मिलाई कि बिल्कुल ऐसी बात है कि हमारे इस निज़ाम को कुछ भी नहीं हो सकता और ये बिल्कुल बड़ा महकम है और बड़ी मजबूत बुनियादों पर उस्तवार है। ये हमने ये वाला हिस्सा पढ़ लिया था। अब हमने आगे पढ़ना है कि एक यानी शैतान ने गुफ्तगू की, फिर पहला मशीर उठा, उसने बात की। अब एक दूसरा मशीर उठकर तो एक सवाल खड़ा करता है। उसने शैतान के सामने तो सवाल नहीं किया था, लेकिन ये जो चापलूस खान था जब उसने अपनी बात की तो उसके बाद अब दूसरे मशीर ने उठकर इसके सामने अपना एक सवाल रखा है। बराह रास्त उनकी शान में सवाल करके तौहीन का इर्तिकाब नहीं किया, तो जो है ना वो जो उनका चेला था उससे एक सवाल उन्होंने ज़रूर पूछा, वो दूसरे मशीर ने। अच्छा, ये हम जो आगे बढ़ रहे हैं तो ज़रा वो नक्शा ज़हन में रखें। 1936 में अल्लामा इकबाल ने यह नज़म लिखी है और ये वो दौर है कि जिसमें आपको पता है पहली जंग अज़ीम हो चुकी है और दूसरी जंग अज़ीम अब गोया बिल्कुल सर पे खड़ी है और उसके आसार जो हैं वो ज़ाहिर हो रहे हैं। एक तरफ तो ये बात है और दूसरी तरफ जो नज़रियाती कशमकश है तो उसमें एक साइड पे आपको पता है जमहूरी इनकलाब आ चुका है और उसके रद्द-ए-अमल में एक जो है ना कम्युनिज़म भी बाशफिक रेवोल्यूशन भी आ चुका है। 1917 में वो भी आ चुका है, ये 1936 की नज़म है और वो अब फैल रहा है। वो ऐसा नहीं है कि वो इनकलाब आने के बाद उधर ही रूस में ही सुकड़ के रह गया है, बल्कि ये कि वो अब फैल रहा है, यूरोप की तरफ भी बढ़ रहा है और आगे भी उसकी जो है ना फतवात का सिलसिला जारी है और लोग मुतासिर हो रहे हैं मार्क्स से और उसके नज़रियात से और दीवाना वार मुतासिर हो रहे हैं। और मज़दूर जो है ना वो जिसको ग़ुलाम बना के जो ग़ुलामी पे राज़ी था अब वो एक अंगड़ाई लेता नज़र आ रहा है। वो सूरह इसराफिल साबित हो रही है, उसकी किताब जो पढ़ता है उसके अंदर एक बेदारी पैदा हो जाती है, वो इनकलाब की बात करने लगता है। तो एक तरफ ये कशमकश है। इसके साथ साथ उस वक्त दुनिया में आपको पता है हिटलर भी मौजूद है, तो गोया एक तीसरी डायमेंशन भी मौजूद है जबर की, यानी वो फिस्तायत की अलामत है। एक मुकम्मल एक फ़र्द का जबर जो है वो पूरी तरह एक मुल्क के ऊपर वो भी है, तो उसके पीछे नस्ली तासुब है, वही जो वी आर जर्मन और वो सुपीरियर रेस। तो ये एक अच्छा, इसको आज के दौर को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है जो कुछ भी उस वक्त नक्शा था। एक तरफ नज़रियाती कशाकश है, जमहूरियत वर्सेस कम्युनिज़म, दूसरी तरफ जो है वो आपको ये वाली जो है ना एक मलूकियत की नई, एक तो मलूकियत थी वो तो ख़त्म हो गई, मुसलमानों के यहाँ कुछ उसके आसार बाकी थे, बाकी ये कि दुनिया से मलूकियत जो है ना वो उड़ गई और उसकी जगह या जमहूरियत आ गई या कम्युनिज़म आ गया। लेकिन ये कि मलूकियत ने एक नई शक्ल इख्तियार की, जबर की नई सूरत इख्तियार की, फ़ाशिज़म जो मसूलिनी या हिटलर का जो फ़ाशिज़म है तो इटली में और जर्मनी में जिसका आगाज़ हुआ। तो ये वो नक्शा है जिसमें अल्लामा ये सारी बात कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ किरदारों से अपनी बात उजागर कर रहे हैं, सामने ला रहे हैं। तो अब वो जो दूसरा मशीर है वो एक शेर है, ये बस दो सवालात हैं जो उसने उठाए हैं पहले मशीर की बातों पर। और पहले मशीर का जो उसने वो कहा था कि ये हमारा निज़ाम ठीक है और आरज़ू अव्वल तो पैदा हो नहीं सकती, हो जाए तो मिट जाती है या रहती है खाम, तो कोई यानी हमारे मुकाबले में नहीं आ सकता, जल्दी लोग इनराफ़ कर लेते हैं। तो दूसरे मशीर ने अब उठ के कहा कि खैर है सुल्तानी जमूर का गोगा के शर,
پہلے تو سلطانی کس کی تھی؟ فرد کی سلطانی تھی. اب اس کی بجائے جمہور کی سلطانی ہے. آئی سلطانی ہے، لیکن یہ جو جمہور کی سلطانی ہے یہ ملوکیت کے مقابلے میں خیر ہے یا شر؟ پہلے تو اس کا فیصلہ ہونا چاہیے، اس کا تعین ہونا چاہیے. تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر، کیا تجھے پتہ نہیں کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ انسان بڑا جو ہے نا وہ خود شناس و خود نگر ہو گیا ہے، اپنے حقوق کی بات کرنے لگا ہے. اب یہ جو سوال ہے نا، یہ شیطان کے مشیر کی طرف سے اٹھایا ہوا، ایک اور مشیر کی طرف سے اٹھایا ہوا سوال ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ انسان غافل رہے، غفلت میں رہے، باشعور نہ ہو جائے. وہ ایسی تعلیم اسے نہ مل جائے کہ اسے حقیقی روشنی نصیب ہو جائے، وہ حقائق کو جانچنے اور پرکھنے کے قابل ہو جائے. تو اگر کہیں کوئی شعور کی رمق ہے، کہیں کوئی روشن خیالی ہے، کہیں کوئی کسی بھی درجے میں اپنے حقوق کا احساس اور اس کا شعور ہے اور ادراک ہے، تو یہ ہمارے نظام کے لیے خطرہ ہے. تو تجھے نہیں پتہ کتنے بڑے فتنے اٹھ گئے ہیں. اب دیکھیے، یعنی اس کی نظر میں امن و سکون کیا ہے؟ کہ کوئی سوال کرنے والا نہ ہو، کوئی اپنے حقوق طلب کرنے والا نہ ہو. مزارے ہیں، کمی کاری ہے، کوئی ہاری ہے، یا یہ کہ کوئی مزدور ہیں، تو اس کا ایسا تزکیہ کر دو کہ وہ اپنے جو بھی آجر ہے یا جو اس کا اجرت دینے والا، اس کے سامنے سوال نہ کھڑا کرے. وہ نواب صاحب کے سامنے یا بادشاہ سلامت کے سامنے بدتمیزی نہ کرے، ان کی شان میں کوئی گستاخی نہ کرے، آمنا و صدقنا کہے. تو یہ چیز شیطان کو وارہ کھاتی ہے. لیکن اگر کہیں کوئی سوال اٹھنا شروع ہو گیا، کہیں اپنے حقوق کی بات ہونا شروع ہو گئی، یہ شیطان کی نظر میں فتنہ ہے. اب یہ دیکھیے، یہ تقابل آپ کو قرآن مجید میں ملے گا کہ جو بھی ایگزسٹنگ سسٹم ہوتا تھا، بادشاہ سلامت فرعون ہے یا نمرود ہے، یا یہ کہ مکے میں ابو جہل اینڈ کمپنی ہے، ان کی نظر میں فسادی وہ ہیں کہ جنہوں نے اصلاح کی بات کی ہے، جو اللہ کے نبی ہیں. فرعون نے تو صاف کہا، قرآن مجید میں اس کا جملہ نقل ہوا ہے کہ اگر ہم نے اس موسیٰ کو نہ روکا، یفسدوا فی الارض، یہ زمین میں فساد مچا دے گا، یہ اور اس کے ساتھی زمین میں فساد مچا دیں گے. تو فرعون کی نظر میں فسادی کون؟ موسیٰ علیہ السلام. اللہ کی نظر میں فتنہ اور فساد کرنے والے کون؟ یہ نمرود، یہ فرعون، یہ قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ، جب تک ان کا فتنہ ختم نہیں ہوتا ان سے جنگ جاری رکھو. تو فتنہ فساد اپنے اپنے، یعنی ایک ریلیٹیو بات ہو گئی. جو شیطانی نظام ہے اس کے لیے خیر کا نظام فتنہ ہے، اور جو خیر کا نظام ہے اس کے اعتبار سے شیطانی نظام فتنہ ہے. تو یہ جو مشیر ہے، یہ پہلے مشیر کو کہہ رہا ہے کہ جو یہ دنیا میں حقوق کے احساس اور شعور کا فتنہ اٹھ کھڑا ہوا ہے، اور لوگوں کے اندر ایک شعور اور ادراک آ رہا ہے، اپنے حقوق کا انہیں احساس ہو رہا ہے، اور وہ انقلاب کی بات کرنے لگے ہیں، اس فتنے سے تم آگاہ نہیں ہو. معلوم ہوتا ہے تم نے اتنی تسلی سے یہ بات کر دی کہ ہمارا نظام بڑا محکم ہے اور اسے کچھ نہیں ہو سکتا، تو تمہیں ان فتنوں کا نہیں پتہ. اور یہاں خاص طور پہ جمہوریت کے فتنے کی طرف اشارہ کیا اس نے، کیونکہ بادشاہ ایک آدمی ہے. اور میں نے یہ بات شاید اشارتاً پہلے بھی کہی تھی، یہ بات سمجھ لیجئے کہ اگر بادشاہوں کو لوگوں نے ذل اللہ فی الارض کا، اللہ کا سایہ قرار دیا، یا یہ کہ ان کو اوتار مانا، یا ان کی غیر معمولی طور پر ان کے آگے اگر سر طاعت خم کیا، تو ہر دور میں بادشاہوں کے ساتھ ایک روحانیت کا تصور بھی وابستہ رہا ہے. اور بادشاہوں کی روحانیت جو ہوتی تھی، یعنی وہ بھی غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک ہوتے تھے. انہیں سچے خواب آ جاتے تھے، انہیں بھی کوئی انٹیلیجنس شیئرنگ ان کے ساتھ بھی ہو رہی ہوتی تھی، اور وہ اس کے مطابق اپنی پلاننگ کر لیتے تھے. اب ظاہر ہے جن لوگوں کو پتہ لگتا تھا کہ یار فتنہ بعد میں اٹھا، بادشاہ سلامت کو پہلے پتہ لگ گیا، تو ان کی نظر میں تو بادشاہ اب ایک بڑی روحانی مرتبے پر فائز ہو گیا نا، وہ کوئی غوث کتب تو ہو گیا نا. تو اس لیے وہ پھر اس درجے میں اس کا احترام بھی کرتے تھے. لیکن اب یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ ایک بادشاہ، اکیلا شخص، اس کے ساتھ یہ کمیونیکیشن یا انٹیلیجنس شیئرنگ کون کرتا تھا؟ یہ شیطان کر رہا ہوتا تھا. لوگ سمجھتے تھے روحانیت ہے، خیال تو کہیں غیب سے ہی آتا تھا، یا خواب بھی غیب ہی سے آتا ہے، لیکن یہ کہ وہ رحمانی ہے یا شیطانی ہے یہ تو نہیں پتہ کہ وہ کمیونیکیشن کس نے کی. یوخی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، یہ کس نے کیا؟
یہ تو پھر نہیں پتہ لگے گا نا، عام بندے کو تو نہیں پتہ لگے گا۔ اور ایک حدیث میں، یہ سیرت کی کتابوں میں آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے تھے نا، یہ جو لوگ آئے تھے مدینہ سے، تو ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں تھے، ایک خاص جگہ پہ ایک گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لوگوں سے ملے اور ان سے جو ہے نا وہ بیعت لی۔ تو اس گھاٹی کے شیطان نے جا کے دارالندوہ میں سرداران قریش کو بتایا کہ تم ادھر آرام سے بیٹھے ہوئے ہو اور ادھر تمہارے خلاف منصوبے پک رہے ہیں۔ اب آپ کو اندازہ لگا کہ پہلے انٹیلیجنس کا کام کون کرتا تھا، اور اس کو سمجھا جاتا تھا یہ بادشاہوں کا بہت بڑا جو ہے نا وہ روحانی کمال ہے کہ ان کو اس طرح خبریں مل جاتی ہیں، اور اس وجہ سے پھر ان کو اس درجے اطاعت ملتی تھی۔ اب یہ ایک نظام تھا اور یہ شیطانی نظام تھا، اور ایک آدمی کے ذریعے سے قائم تھا، اس کے لیے کوئی بہت بڑی تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب ایک آدمی کی حکومت ختم ہونے جا رہی ہے، اس کی جگہ پہ عوامیت آ رہی ہے، اس کی جگہ پہ جمہوریت آ رہی ہے، تو اب سارے جمہور کو، عوام کو اکٹھے ان کو گمراہ کرنا تو آسان کام نہیں ہے، ایک آدمی کو گمراہ کرنا تو بہت آسان ہے۔ تو جہاں بھی جمہوری نظام ہوگا، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کا نظام ہوگا، تو ان کے معاملات آپس میں باہمی مشورے سے طے پاتے ہیں، وہاں شیطان کی مداخلت کا یا جو بھی خفیہ طاقتیں ان کی مداخلت کا امکان کم ہو جائے گا، کیونکہ اتنے سارے لوگوں کو ایک پیج پہ لے کے آنا، اجماع کرانا ان کا ممکن نہیں ہے۔ یہی بات ہے جو حدیث میں آئی ہے کہ میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی۔ تو جہاں فرد واحد ہوگا، آخری اختیار تو میرے پاس ہے، تو جو آخری اختیار میرے پاس ہے تو تیرے پیچھے کون ہے وہ پتہ نہیں ہے۔ تو وہ یعنی شیطان اس پہ جو ہے وہ مطمئن رہتا ہے اختیار ایک بندے کے پاس رہے اور جبر ہو، اور جہاں پہ اختیار عوام کو منتقل ہو جائے یہ شیطان کے لیے فتنہ ہے، اس کے لیے فساد ہے، اس کے اعتبار سے یہ بہت بڑی گھاٹے کی سودا ہے۔ اب وہ جو پہلا مشیر ظاہر ہے اس کی پورا جو بیانیہ تھا اس کو اس نے اس سوال سے اڑا کے رکھ دیا کہ اتنا بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا، ہمارا تو سارا نظام خطرے میں ہے، اس کے اوپر سوالیہ نشان لگا ہوا ہے۔ تو اب وہ پہلا مشیر اس کو جواب دیتا ہے یعنی مجھے پتہ ہے یہ جو جمہوریت جو ہے نا جس کا غلغلہ ہے، مجھے اس کی پوری طرح اس کا علم ہے، مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو، کیا اس سے خطر؟ اب دیکھیے یہ دو مشیر ہیں شیطان کے، ایک ہی چیز کے بارے میں، واقعہ ایک ہے، فیکٹ ایک ہے، اس فیکٹ کے بارے میں ایک کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے فتنہ ہے، دوسرے کا نقطہ نظر یہ ہے کہ کوئی فتنہ نہیں ہے، یہ اسی ملوکیت ہی کا فریب ہے، یہ اسی کا پردہ ہے، یعنی کہ اس کے لبادے میں وہی ملوکیت ہے کہ جو جلوہ گر ہے۔ یہ دو مختلف نقطہ نظر آ گئے۔ تو اس میں ایک بات سمجھ لیجئے کہ وہ جو پہلا مشیر، جو دوسرا مشیر جو اعتراض کرتا ہے کہ جمہوریت ایک فتنہ ہے، ہمارے اعتبار سے ایک فتنہ ہے، وہ حقیقی جمہوریت کی بات کر رہا ہے، جہاں واقعی اختیار عوام کے پاس چلا جائے وہ واقعی شیطان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور یہ جو دوسرا مشیر کہتا ہے مجھے پتہ ہے، اس کی حقیقت معلوم ہے، یعنی حقیقتاً اختیار عوام کو منتقل نہیں ہوگا، یہ تو اختیار چند خاندانوں کے پاس رہے گا، کچھ سرمایہ داروں کے پاس، وہ ہمارے ہی چیلے ہیں، وہ ہمارے ہی پٹھو ہیں، وہ ہمارے ہی رستے پہ چلنے والے ہیں۔ تو اب یہاں پہ جو بات ہمارے سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ جو دنیا میں جمہوریت رائج ہوئی ہے وہ شیطانی جمہوریت تھی، لیکن جو اصل جمہور کا تصور ہے کہ لوگوں کی رائے سے اور لوگوں کے اتفاق کی رائے سے فیصلہ کیا جائے، یا اتفاق سے نہ بھی تو ان کی مشورے سے فیصلہ کیا جائے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ہو، یہ وہ شے ہے جو شیطان اپنے لیے فتنہ سمجھتا ہے۔ وہ جو امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی تو پھر کیسے ایک ایسا فیصلہ ہو جائے گا کہ جو گمراہ کن فیصلہ ہو؟ ہاں ایک فرد گمراہ ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی ہو، رسول معصوم عن الخطا ہے، فرد کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہے، تو اس سے غلطی ہو سکتی ہے۔ وہ معصومیت اللہ نے اجماع کے ساتھ جوڑ دی ہے، تو جہاں فرد کے پاس فیصلہ کا اختیار ہوگا وہاں شیطنت کا خطرہ ہے، اور حقیقی جمہوریت اگر آ جائے تو شیطنت کا خطرہ نہیں رہے گا، وہ ٹل جائے گا۔ اچھا یہاں پہ ذرا ضمنی طور پہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارا جو خلافت، ہم جو کہتے ہیں نا خلافت المسلمین، یہ پورا ذہن میں لے آئیں، یہ تصور کیا ہے؟ یہ در حقیقت اس چیز کے عین مطابق ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کے مطابق ہے، اور اس میں مشاورت کے ذریعے سے فیصلے ہوں گے، یعنی اس کی پوری روح اس کے اندر آ جاتی ہے۔
اور یہ بات بس موٹی بات اتنی جان لیجئے، جب تک نبی تھے تو زمین کے اوپر اللہ کی خلافت نبی کے پاس، ایک فرد کے پاس ہوتی تھی. جو نبی ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہے. اور خلافت تو ہوتی نیابت ہے، جانشینی ہے. تو جس کی آپ جانشینی کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ ہونا چاہیے نا، رابطہ ہونا چاہیے نا، اس کے ساتھ ہارٹ لائن کمیونیکیشن ہونی چاہیے. تو نبی کی ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی؟ اب آپ بتائیے، حضرت ابو بکر کی بھی ہوتی تھی، حضرت عمر کی بھی ہوتی تھی. اب کسی کی ہوگی؟ آج ایک نظام قائم ہو جائے تو کیا کسی کی جو ہے وہ براہ راست اللہ سے رابطہ ہوگا؟ تو یہ نبی ہوتا ہے جو خلیفۃ اللہ فی الارض ہوتا ہے. نبی کے بعد کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں زمین کے اوپر. ہاں، اب وہ خلافت امت کو منتقل ہوئی ہے. اب امت اپنے میں سے جس کو خلیفہ بنا دے گی وہ اللہ کا خلیفہ نہیں ہوگا، وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا، خلیفۃ المسلمین ہوگا. تو اللہ کی خلافت نبی کے بعد منتقل ہوئی امت کو، اور امت اپنے میں سے جس کو بنائے گی وہ بن جائے گا خلیفۃ المسلمین. وہ مسلمانوں کو جواب دے. نبی مسلمانوں کو جواب دے نہیں ہے، وہ اللہ کو جواب دے. لیکن جس کو بنایا مسلمانوں نے، وہ مسلمانوں کے سامنے اکاؤنٹیبل بھی ہوگا، جواب دہ بھی ہوگا. اب ہمارے ہاں خلافت کے نام پر ملوکیت کو دوبارہ، اور ملوکیت بھی اس روحانیت کے ساتھ، خلافت کے مقدس نام کے ساتھ، گویا خلیفۃ اللہ فی الارض. مجھے تو اب یہ گمان ہونے لگا ہے کہ یہ جو دجال آئے گا تو کہیں خلیفہ بن کے نہ آئے، کیونکہ دجال ہے نا، دجل ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے. تو وہ دھوکہ تو خلافت ہی سے ہوگا. تو ویسے ایک پچھلے دنوں ایک ڈاکٹر صاحب کا خطاب تھا، آڈیو میں، ویڈیو میں نہیں ہے. اس میں ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا ہے، یہ 1992 کا خطاب ہے، جس میں ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ فری میسنری کا یہ منصوبہ ہے کہ دنیا میں کسی ملک میں خلافت قائم کی جائے. اور خاص طور پہ انہوں نے نام لیا کہ ترکی کے بارے میں ان کا یہ خیال ہے کہ وہاں پہ قائم کی جائے. تو جو بات میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ دجال اور یہ والا، اب اور ملکوں کو بھی ضرورت ہے اس طرح کی خلافت کی. تو بہرحال ابھی اتنی بات سمجھ لیجئے کہ یہ مجھے اس جمہوریت سے مجھے خطرہ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ ملوکیت کا پردہ ہے. گویا حقیقی جمہوریت ہوتی تو خطرناک تھی، لیکن ملوکیت کا پردہ ہونے کی وجہ سے، کیا تو نے دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر. تو یہ جو اندروں اس کا چنگیز سے تاریک تر ہے، یعنی یہ حقیقت میں جمہوریت نہیں ہے، وہ دکھلاوا ہے. حقیقت میں کیا ہے؟ یہ پہلے تو ہوتا تھا ایک بادشاہ کی آمریت ہوتی تھی، ایک فرد کی آمریت ہوتی. یہ سرمایہ داروں کی آمریت ہے. فیصلے وہ کرتے ہیں اور جو چاہیں فیصلے کریں. عوام سے پوچھ کر فیصلے نہیں ہوتے. عوام کو لالی پاپ دیا جاتا ہے کہ جناب آپ کی حکومت آپ کی مرضی سے، وہ کیا ہے جی، جمہوریت کیا ہے جی، فار دا پیپل اور آف دا پیپل. چلو جی. تو یہ دجل ہے، یہ فریب ہے، یہ دھوکہ ہے. یہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے. یہ سرمایہ داروں کی حکومت ہے اور عوام کو الو بنایا جاتا ہے. اور وہی پھر اس کو سلا دیتی ہے حکمراں کی ساحری. وہ ذرا بیدار ہونے لگا تھا تو وہ حکمران یہاں پہ کون ہے؟ شیطان کی حکمرانی چلی نا. اس نے ایک اپنی جادوگری سے پھر اس کو سلا دیا. اچھا، اس میں ساحری سے بڑا اہم وہ بات یاد آتی ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، اس کو دیکھ کے تو جادوگروں کو بلایا گیا تھا نا. اور جب جادوگر شکست کھا گئے تو اب حکمران کی ساحری سامنے آئی. اچھا، ہم سمجھے تھے کہ تم بڑے جادوگر ہو، لیکن یہ کہ تم تو ناکام ہو گئے، یہ تمہارا استاد ہے. اس نے کتنے ایک دم بات کو جو ہے نا وہ پلٹ لیا، ٹویسٹ کر دیا. تو یہ حکمران کی ساحری ہوتی ہے. ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس. اب وہ پہلا مشیر جو ہے نا جس پر سوال کیا گیا تھا، اس نے اصل حقیقت کھول کے رکھ دی. وہ جو بادشاہی تھی اس کو ہم نے یہ جمہوری لباس ہم نے پہنایا ہے. کیوں پہنایا؟ ضرورت کیا پڑی تھی؟ بادشاہی کو کیوں ختم کیا؟ یہ اس کو جمہوری، یعنی یہ فریب کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. اب آدم کو خود شناسی اپنے آپ کو پہچاننا. اچھا، خود شناسی کا مطلب یعنی میں کوئی غلام، کوئی عوام یہ نہیں ہوں. اچھا، اس میں ایک بات اور بھی ہے، من عرف نفسہ
فقد عرف ربہ، جو اپنے نفس کو اپنے آپ کو پہچان جائے وہ اپنے رب کو بھی پہچان جائے گا۔ یہ خود شناسی بڑا خطرناک چیز ہے شیطان کے اعتبار سے۔ اور اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنوں تو بن۔ تو یہ آپ دنیا میں اس وقت جو یہ سپورٹس پہ اتنے اربوں روپے ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں، یہ فلم انڈسٹری میں جو کچھ ہوتا ہے، یہ جو پورن انڈسٹری ہے جو چلائی جاتی ہے، پھر سکینڈل جو پھیلائے جاتے ہیں، اور پھر یہ کہ کہیں نہ کہیں اپوزیشن اور یہ پی ڈی ایم جیسی جماعتوں کے ڈرامے چلتے ہیں، یہ سارے لوگوں کو مصروف رکھنے کے لیے ہوتے ہیں تاکہ کہیں حقیقت کی آنکھ کھل نہ جائے، کہیں خود شناسی حاصل نہ ہو جائے، دروں بینی کا موقع نہ مل جائے اور حقائق منکشف نہ ہو جائیں۔ انہیں اسی وہ کبھی کہا تھا نا کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گائی میں سے، تو اب تو ذکر فکر کا دور ہی نہیں رہا، تو اب مست رکھو کھیل کود تماشوں میں سے، تاکہ یہ کہ کہیں اس طرف اس کا رجحان نہ ہو جائے۔ تو جب سے آدم جو ہے وہ ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ اب دوسری بات یہ دیکھیں کہ یہ آدم کو خود شناسی اور خود نگری کیسے ملی؟ یورپ تو ڈارک ایج میں تھا، خود شناس و خود نگر تو نہیں تھا۔ تو یہ جسے ہم کہتے ہیں جناب تحریک احیاء علوم، روشن خیالی کی تحریک، رینائنسنس جو ہوا ہے یورپ کا، اس کے نتیجے میں خود شناسی اور خود نگری آئی ہے نا۔ اور اس کے پیچھے دیکھیں تو کیا ہے، یعنی یہ وہ ایک 1000 سال کا عمل ہے کہ جو نور فاران کی وادیوں میں بکھیرا تھا محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کا یہ والا خود شناسی اور خود نگری والا حصہ مسلمان بھول بیٹھے تھے۔ یہاں بھی ملوکیت آ گئی تھی نا، اور ملوکیت نے بھی تقدس کا جامع یہاں پہ پہن کے آئی تھی، اور خلیفہ جو ہے وہ السلطان و ذل اللہ فی الارض بن کے آیا تھا۔ تو اب اس کو تو اس کے سامنے تو نواسہ رسول نہیں کھڑا ہو سکتا، وہ بھی قابل گردن زدنی ہے، تو کوئی اور کیسے کھڑا ہوگا؟ تو وہ نظام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے، وہ در حقیقت اس کی ایک یوں سمجھے دھندلی سی یاد انسانیت کے اجتماعی لاشعور میں کہیں نہ کہیں موجود تھی۔ اور خاص طور پر جو مسلمانان عرب جو ہیں وہ اسپین پہ جو حکومت کرتے رہے، وہاں پہ انہوں نے اپنی یونیورسٹیاں بنائیں، تو کسی نہ کسی درجے میں وہ چیز وہاں پہ آہستہ آہستہ پھیلتی رہی، اور اس نے انڈے بچے دیے، اور اسی کے نتیجے میں یہ ساری تحریک وہاں پہ اٹھی تھی۔ نہیں تو اس اندھیرے دور میں یورپ آج بھی اندھیرے ہی میں ہوتا ہے۔ تو اس کے پیچھے در حقیقت نور مصطفیٰ ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، ہم مسلمانوں کا اس میں کوئی کنٹریبیوشن، ہم نے بھی اس نور کو دبانے میں، مٹی میں شامل کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، تو یہ اس کے نتیجے میں ہوا۔ تو یہ یعنی یہ بات میں اس لیے بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس بات کو سمجھیے کہ آج ہمارے ہاں ایسے انتہا کی سوچ پائی جاتی ہے کہ مغرب کی ہر شے بری ہے، مغرب کی ہر جو چیز ہے اس کو اٹھا کے دیوار پہ پٹک دینا چاہیے، کوئی کام کی شے نہیں ہے۔ تو یہ جو خود شناسی اور خود نگری کا شعور وہاں پہ پیدا ہوا ہے، اس سے شیطان کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ تو اگر ہم اس کو بھی اٹھا کے پھینک دیں گے تو فائدہ کس کا کریں گے؟ شیطان کا کریں گے۔ کاروبار شہر یاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر۔ اچھا جی، کاروبار یعنی یہ دنیا کا انتظام انصرام، اس کی حقیقت جو ہے نا، اس کا تعلق یہ نہیں ہے کہ ایک ہی بادشاہ ہو۔ یہ ہمیں وہ طریقہ آتا ہے کہ ہم کچھ خاندانوں کو کس طریقے سے لوگوں کے اوپر مسلط کر کے اپنا الو سیدھا کر سکتے ہیں۔ مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، یہ غلام احمد پرویز نہیں ہے، یہ بات خسرو پرویز ہے، وہ جو یعنی ملوکیت کی علامت پرویز۔ اور اس پرویز کے اندر آپ چنگیز بھی لے آئیں، اور اس پرویز کے اندر آپ ملوکیت نمرود فرعون ہر طرح کی وہ اس کو لے کے آئیں۔ اور مجلس ملت پارلیمنٹ، قومی اسمبلی، نیشنل اسمبلی، سینٹ، یہ مجلس ملت ہے۔ قومی اسمبلی، ملت قوم، اور اسمبلی مجلس، وہ اکٹھے ہونے کی وہ جو بھی جگہ ہے۔ تو مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، یعنی یہ جو مجلس ملت ہوتی ہے یہ جمہوریت کی علمبردار یا اس کی نشانی ہے نا، اور پرویز کا دربار ملوکیت کی علامت ہے۔ تو خواہ یہ ملوکیت والا پرویز کا دربار ہو یا جمہوریت والی پارلیمنٹ ہو،
یہ مجلس ملت میرا خیال ہے ایک کسی جماعت کے جو سیاسی تصور ہے، یہ جو دینی جماعتیں ہماری خلافت کے لیے کوشاں ہیں، ان میں سے کسی کا بھی پارلیمنٹ کے لیے انہوں نے یہی، یعنی جمہوریت ویسے تو ان کے یہاں کفر ہے، لیکن جو بھی انہوں نے اپنا مجلس شورا کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ مجلس ملت کا ہے۔ مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ ہو۔ اچھا، اس سے مجھے ایک بات یاد آئی، ایک زمانے میں ہمارے ہاں ایک بات چلی، یہ یہاں پنڈی کے ایک ساتھی تھے، انہوں نے بات اٹھائی کہ یہ جو تنظیم اسلامی کی مجلسیں ہوتی ہیں نا، یہ جو بھی میٹنگز ہوتی ہیں، تو اس میں میٹنگز کے اندر جس طرح کی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں تو وہ زیادہ تر ایسا لگتا ہے یہ بزنس میٹنگ ہو رہی ہے، کوئی دینی ماحول ہوتا ہی نہیں۔ ظاہر ہے بھائی وہ فلانے اسرے کی میٹنگ میں کیا ہوا اور فلانے، وہ اسی طرح کی چیزیں ہوتی تھیں۔ تو اس پہ بڑا غور و غوص ہوا کہ بھائی اس کا کیا علاج کیا جائے، تو آخر جو فیصلہ ہوا یہ تھا کہ آج کے بعد اس کا نام جو ہے نا میٹنگ نہیں رکھا جائے گا، اس کا نام اجلاس رکھا جائے گا۔ تو اسی طرح بعض لوگوں کو پارلیمنٹ سے تو بڑی چیڑ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں پارلیمنٹ کفر ہے، اس کا نام مجلس ملت رکھا جائے گا۔ تو یہ مجلس ملت ہے۔ تو مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر۔ سمجھ آئی؟ یعنی شیطان کے اعتبار سے کیا شے سلطانی ہے، کیا شے ملوکیت ہے، کیا شے اس کے نظام کے مطابق ہے، دوسرے کی کھیتی کو ہڑپ کرنے والا جو نظام ہے نا وہ ہمارا نظام ہے، بس کہانی ختم۔ ایک لفظ سے سمجھو، اس کا نام خلافت رکھو، اس کا نام جمہوریت رکھو، اس کا نام پرویزیت رکھو، جو نام اسے مرضی دو، جس کی روح یہ ہے کہ دوسرے کی کمائی تم نے کھانی ہے۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون۔ یہ جہاں پہ ہے نا کہ دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے ہڑپ کرنا، وہ سود کے ذریعے سے ہو، ڈاکے کے ذریعے سے ہو، چوری کے ذریعے سے ہو، کسی ہتھ کنڈے کے ذریعے سے ہو، کسی فائن ٹیکٹس کے ذریعے سے ہو، یہ ہمارا نظام ہے۔ تو پہلے یہ کام کون کرتا تھا؟ غیر کی کھیتی پہ نظر کس کی ہوتی تھی؟ بادشاہوں کی، وڈیروں کی۔ ظاہر ہے وہ وڈیرے جاگیردار بادشاہوں کے پالے ہوئے ہی ہوتے تھے نا، کہ وہ انہیں فوجیں سپلائی کرتے تھے، تو غیر کی کھیتی پہ ان کی نظر ہوتی تھی۔ اور اب اس کھیتی پر یا محنت پر، اب یہ کھیتی کو محنت کے معنی مزدور کی محنت، اس کے اوپر کس کی نظر ہے؟ سرمایہ دار کی نظر ہے۔ تو اپنا ہی نظام ہے، پرواہ کی بات۔ اب یہ اس نے شہریاری کی بنیاد بتا دی آپ کو کہ فرق کہاں پہ پڑے گا، اسلامی نظام میں اور شیطانی نظام میں فرق یہاں پہ پڑے گا کہ جب کسی کی نظر دوسرے کی محنت یا کھیتی کے اوپر ہوگی، یہ ہمارا نظام ہے۔ اور جہاں عدل و انصاف ہو جائے، ہر ایک کو اس کا حق مل رہا ہو، یہ ہمارے لیے فتنہ ہے، یہ ہمارے لیے فساد ہے۔ اچھا، اب اس سے وہ بات سمجھ لینا جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے کہ جہاں پہ تقسیم دولت کا نظام غیر منصفانہ ہو جائے، ایک طرف دولت کا ارتکاز اور دوسری طرف فقر و فاقہ ہو جائے، تو یہ دو دھاری تلوار ہے۔ اب دیکھیے شیطان نے لمبی پلاننگ نہیں کی، بہت جسے کہتے ہیں تفصیلات میں نہیں گیا، انہوں نے کہا ایک اصولی فیصلہ کر لیتے ہیں، باقی کام خود بخود ٹھیک ہوگا۔ وہ جیسے شیرہ لگایا تھا نا اس نے، وہ کسی نے شیطان کو کہا نا بندہ قتل ہو گیا، اس نے شیطان سے کہا کہ تم نے قتل کروا دیا مردود آدمی تم نے، اس نے کہا نہیں میں نے تو نہیں قتل کیا، میں نے تو صرف شیرہ لگایا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ ایک دیوار پہ اس نے ذرا، جہاں حلوائی بیٹھا ہوا تھا، حلوائی کی جو وہ پرات تھی اسی سے اس نے تھوڑا سا شیرہ انگلی سے اٹھایا، دیوار سے لگا دیا، اس پہ مکھی آ گئی۔ اب مکھی آ کے شیرہ چوس رہی تھی تو اوپر سے چھپکلی آ گئی، اور اس حلوائی کی بلی پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اسی دوران ایک گاہک آ گیا جس کے پاس کتا تھا، جو جس کے ساتھ کتا بھی آ گیا، تو اب وہ مکھی پر نظر تھی چھپکلی کی، چھپکلی پر نظر تھی بلی کی، اور بلی جب کتے نے دیکھی تو کتا اس کی اپنی ہرس جو ہے وہ جاگ اٹھی، اور بیک وقت ایسا ہوا کہ چھپکلی نے جمپ کیا پکڑنے کے لیے مکھی کو، ٹھیک اسی وقت بلی نے چھلانگ لگائی چھپکلی کے اوپر اور کتے نے چھلانگ لگائی بلی کے اوپر، کتا اور بلی دونوں کڑائی میں، وہ سارا اس کا ساری محنت ضائع ہو گئی حلوائی کی، حلوائی اور کتے والا دونوں لڑے، ایک قتل ہو گئے۔ تو شیطان نے کہا میں نے کسی کو قتل نہیں، میں نے تو صرف شیرہ لگایا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو کچھ میں نے کیا اس کا میں اعتراف کرتا ہوں، اب اس کی آپ مجھے سزائے موت دیتے ہو یا جو بھی کرتے ہو، میرا جرم تو صرف شیرہ لگانے کا جرم ہے۔ تو اسی طرح شیطان نے اس نظام کے بگاڑ کے اندر صرف شیرہ یہ لگایا
کہ تقسیم دولت کا نظام غیر منصفانہ بنا دو، باقی کام خود بخود ہوگا، پھر کتا بلی والا کھیل خود ہوگا، اور یہ پھر کشمکش اور کشاکش اور فساد اور آپس کی لڑائیاں اور جھگڑے اور جو بھی مصیبتیں آئیں گی وہ خود آئیں گی۔ تو ہم نے جب یہ پہلے یہ نظام لے کے آئے تھے بادشاہی نظام کے طور پر، جب خطرہ ہوا کہ اس کا لبادہ اترنے لگا ہے تو ہم یہ جمہوریت کو وہ لبادہ پہنا کے لے آئے، اس لیے کہ لوگوں کے اندر اس کا جو ہے وہ شوق پیدا ہو گیا تھا، تو دھوکہ دیا گیا۔ دنیا میں حقیقی جمہوریت کہیں نہیں آ سکی، جو دل میں جو جس طرح کی لوگوں کی خواہش تھی وہ والی والٹر اور روسو والی جمہوریت دنیا میں کہیں بھی کبھی بھی کسی بھی وقت کے لیے نہیں آ سکی، نیور۔ تو مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر۔ تو اب اس معنی میں اس جمہوریت کو آپ کیا کہیں گے؟ آمریت کہیں گے۔ اس معنی میں آپ اسے کہیں گے سرمایہ داروں کی آمریت۔ دیوے استبداد جمہوری کبا میں پائے کو، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری، یہ دھوکہ، یہ فریب ہے، یہ دجل ہے جو لوگوں نے کھایا ہے۔ بلکہ اگر آپ اسے ایک اور طریقے سے دیکھیں نا کہ، اور یہ حقیقت ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد، اور خاص طور پہ یہ جو بعد کے دور میں خلافتیں رہی ہیں مسلمانوں کی خلافتیں، اموی خلافت ہو، عباسی ہو، خاص طور پہ پھر جو عثمانی خلافت رہی ہے، اس میں جو ظلم و ستم ہوئے ہیں، جو پھر اس میں ایک طرح کی وہ امپریلزم والی سوچ آئی ہے، استعمارانہ سوچ، تو اس نے کس شے کو بدنام کیا؟ خلافت کو بدنام کیا۔ بدنام خلافت ہوئی ہے کہ خلافت ایسی ہوتی ہے۔ عمر والی خلافت تو لوگوں کو یاد نہیں رہی نا، لوگوں تو عثمانیوں کی خلافت یاد ہے۔ اور رنگیلے، کیا رنگیلا تھا وہ جو ننگا آتا تھا دربار میں، اور اس کے پروٹوکول میں سارے درباریوں کو بھی ننگا ہونا ہوتا تھا۔ اور یہ کہیں میں افغانستان، پتہ نہیں کوئی ویرانستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، دہلی میں، اور خلافت کے بینر تلے ہم نے ایسی خلافت بھی دنیا میں بتائی ہے بھائی، یہ خلافت ہے۔ تو اب رنگیلا شاہ بدنام کس شے کو کر رہے ہیں؟ خلافت کو بدنام کر رہے ہیں۔ تو یہ بش ہو یا اور اس طرح کے لوگ ہوں، انہوں نے بدنام کس کو کیا؟ جمہوریت کو، الٹا بدنام کر دیا اس کو۔ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر، وہ ساری بات جو ہے اس نے آ کے اس ایک سوال کے جواب میں، وہ جو اس نے کہا نا فتنہ، جمہوریت کا فتنہ آ رہا ہے، اس نے کہا کوئی پرابلم نہیں، یہ اپنا ہی جو ہے ہم نے اس کو ٹیم کر لیا۔ اب ظاہر ہے ابھی وہ جمہوریت ہمارے قابو میں آ چکی ہے، ہم نے اسے بے قابو نہیں ہونے دیا۔ اب ذرا آپ سوچئے، بس سوچنے کی بات جو اہم تر ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو شیطان نے بساط بچھائی ہے وہ کتنی دور جا کے پری ایمپٹیو میئرز لیتا ہے کہ اگر کہیں سے اس کے اعتبار سے کوئی فتنہ اٹھ رہا ہے، اس فتنے کو وہ کیسے ٹالتا ہے۔ سامنے سے نہیں آتا کہ اس کو پیچھے دھکیل دو، اس کا رستہ روک دو، یہ نہیں کرتا، وہ اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور اندر سے واردات ڈال کر وہ اس کو اپنے مطلب کا بنا لیتا ہے۔ اچھا، یہ بات اگر اس طرح کنسپچولی سمجھنا مشکل ہو تو میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو یہودیوں نے نہیں مانا، لیکن وہ حواریوں کو ایمان لانے سے روک تو نہیں سکے، اور حواریوں نے جو دعوت پھیلائی آج ساری دنیا میں کہاں پہنچ چکی ہے عیسائیت، تو روک تو نہیں سکتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سینٹ پال کو عیسائی بنا کر عیسائیوں میں شامل کیا، اور اس نے پھر فائن ٹیوننگ شروع کی ہے عیسائیت کی، اور اسے کچھ سے کچھ بنا دیا۔ اس کا اصل جو ہے نا وہ ڈنک جو ان کے مفاد پر پڑتا تھا اس کو ہٹا دیا، اور خود اس کو یعنی ایک بہت بڑا شرک کا جو ہے وہ ذریعہ بنا دیا ہے۔ یہ کام ساتھ شامل ہو کے کیا گیا ہے۔ تو آپ کے وہ مخالفین جو باہر بیٹھے ہیں وہ اتنے آپ کے لیے خطرناک نہیں ہوتے جتنے کہ وہ مارے آستین ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ شامل ہو کے پھر آہستہ آہستہ انحراف کرتے ہیں، رستے سے ہٹاتے ہیں، دائیں بائیں موڑ دیں، ٹویسٹ کر دیتے ہیں، فائن ٹیوننگ کر دیتے ہیں، اور بس ایک ایک لفظ نکالنا ہوتا ہے، کوئی زیادہ اس میں مشقت نہیں کرنی ہوتی، اور شے کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے۔ پہلے ہوتا ہے وی آر ایکولس، اور پھر بس اس میں اتنی تبدیلی ہوتی ہے سم آر مور ایکول۔
زیادہ تبدیلی نہیں ہوتی، بس اتنی ساری تبدیلی ہوتی ہے. اب یہ ساری بات جب ہو گئی تو تیسرا مشیر، یعنی یہ ابھی تک پہلا مشیر اور دوسرا مشیر ان کی بات ہو. دوسرے مشیر نے صرف ایک سوال پوچھا تھا، یہ جو فتنہ ہے یہ اس کی کوئی تمہیں خبر ہے؟ تو اس پر اس نے پہلے مشیر نے پوری تقریر کر دی. اب ان دونوں کی تقریریں سن کے تیسرا مشیر اٹھا ہے اور اس نے اٹھ کے کہا روئے سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب. یعنی جمہوریت آ جائے تو آئے، اگر وہ سلطان والی، وہ بادشاہوں والی روح، یعنی آمریت، یعنی جبر، یعنی لوگوں کو دبا کر رکھنا، یعنی دوسرے کی کھیتی کے اوپر نظر رکھنا، یعنی تقسیم دولت کا غیر منصفانہ نظام، یہ اگر رہتا ہے تو کوئی اضطراب پریشانی کی بات نہیں، ہمارا ہی نظام ہوگا. یہ موقع ہو گیا. یعنی تیسرا مشیر بھی اتفاق کر گیا اس بات سے کہ اگر وہ روح باقی رہتی ہے تو یہ نظام کی شکل بدلنے سے ہمیں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا ہے. مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب؟ نیا مسئلہ، نیا فتنہ. یہاں یہودی کسے کہا؟ دیکھیں عام ہمارے تصور میں تو ہر یہودی شیطان کا ایجنٹ ہے، لیکن یہاں اقبال نے شیطان سے یہودی کو اپنا دشمن، شیطان کے ایک مشیر سے ایک یہودی کو اپنے دشمن کے طور پر متعارف کروایا ہے، اور یہ یہودی ہے کارل مارکس، کہ جس نے مزدوروں میں نئی روح پھونک دی ہے، جس نے ایک ولولہ دے دیا ہے، اور یہ کہ وہ اب یہ بات بھی کھول رہا ہے کہ یہ جمہوریت اصلی نہیں ہے، یہ سرمایہ داروں کی آمریت ہے. یہ تاریخ میں تو پہلے تو وہی ہے نا جس نے اٹھ کے یہ اس حقیقت کو آشکارا کیا ہے کہ یہ تو بہت ہی ظالمانہ نظام ہے، یہ تو در حقیقت سرمایہ داروں کا جو ہے بچھایا ہوا جال ہے، یہ عوام کی حکمرانی ہرگز 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 نہیں ہے. تو اب وہ تیسرا مشیر کہتا ہے ٹھیک ہے جمہوریت کا تو تم نے کہہ دیا کہ ہم نے ہی بنایا ہے، روئے سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب ہے. مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب؟ وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب. اوئے ہوئے ہوئے کلیم بے تجلی. کلیم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. اور ان کے پاس تجلی بھی تھی، ان کو اللہ نے اپنی تجلی بھی دکھائی، اور وہ عصائے موسیٰ ید بیضا والی تجلی بھی تھی. اب یہاں پہ وہ کیا اقبال کیا ہے؟ اصل میں تو اقبال ہے نا. کارل مارکس کو ایک اعتبار سے تشبیہ دے رہے ہیں حضرت موسیٰ جنہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑی تھی. اس اعتبار سے موسیٰ کا گویا ساتھی ہے، ہم یوں سمجھ لیجئے کہ ان جیسا ہے، ان کے مثل ہے. ان کے پاس ایک تجلی بھی تھی، اس کے پاس تجلی نہیں ہے. وہ روحانیت کے ساتھ تھے، یہ روحانیت کے بغیر ہے، مادہ پرستی ہے اس کے ہاں، لیکن کام اسی نوعیت کا ہے. وہی انقلاب، جیسے غلام کو اٹھا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو فرعون کے جبر سے نجات دلائی تھی، تو اس کا کام بھی ویسا ہی ہے. اس لیے اب یہ الفاظ بڑے پرشکوہ الفاظ ہیں جو استعمال کیے گئے ہیں. وہ کلیم بے تجلی. اچھا اگلا، وہ مسیح بے صلیب. اس میں کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ حضرت مسیح علیہ السلام کو صلیب دی گئی، تو یہ بے صلیب، اسے صلیب تو نہیں دی گئی. مسیح علیہ السلام کی کیا شے اہم تھی جس کے ساتھ یہاں پہ جوڑا ہے؟ ان کا زہد، دنیا سے بے رغبتی. انہوں نے ظاہر شادی کی نہیں، تو سب سے بڑی دنیا داری تو یہاں سے شروع ہوتی ہے. تو یہ بے صلیب تو ہے، لیکن یہ مسیح کا مثل ہے. اگر آپ اس کی کہانیاں پڑھیں نا تو اس نے گھر بار کی کوئی پرواہ نہیں کی، بلکہ ایک واقعہ تو اس کا ایسا بھی ہے نا کہ بلکہ بعض چیزیں تو اس کے ساتھیوں کی بھی وہ صحابہ کرام کی قربانیوں سے مشابہ نظر آتی ہیں. اور اس کا اپنا جو واقعہ ہے وہ مثال آج مسلمان بھی شاید پیش کرنے سے قاصر ہوں کہ گھر کی تو اتنی پرواہ کرتا نہیں تھا، اپنے ہی کام میں مگن. اور ایک دفعہ بچہ بیمار ہو گیا اپنا چھوٹا، اس کے علاج کا کوئی صورت نہیں تھی. بیوی نے توجہ بھی دلائی، اس نے کہا بھائی پوری قوم کے بچے بیمار ہوتے ہیں، ان کا کوئی پرسانی حال نہیں، مجھے ان کی فکر ہے. خیر اس بیچاری نے خود ہی کوئی کوشش کی، کوئی گھر کا سامان بیچا، کوئی زیورات یا کپڑے بیچے، جو بھی کیا، کوئی دوائی کے پیسے بنا کے دیے.
मियाँ को, तो वो खुद नहीं गए लेने, लेकिन दवाई लेने मार्क्स को ही दिए, वो जाओ ले आओ। तो वो पहले तो दवाई लेने चला गया, रास्ते में सोचा कि हमारे पास तो फिर कोई सामान था जो बेच के हमने दवाई का एहतमाम कर लिया है। ये हज़ारों गरीबों के बच्चे जो बीमार होते हैं उनके पास तो कुछ भी नहीं होता, तो अगर मेरा फलां पम्फलेट छाया हो जाए तो दुनिया में इनकलाब आ जाएगा और उसके नतीजे में इतने गरीबों का भला हो जाएगा। तो उसने उन पैसों से बजाय दवाई ख़रीदने के जाके वो पम्फलेट छाया करा दिया। अब बच्चे का क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल ज़रा आप अंदाज़ा लगाएं ना। इस मानी में कहा कि मसीह बेसलीब, यानी वो कुर्बानी में, इसार में, जोद में, जोद यानी दुनिया से बेरगबती, इसमें गोया वो मसीह के लेवल का बंदा है, लेकिन ये कि सलीब नहीं दिया गया। अलबत्ता ये कि 3 हिजरतें तो उसे करनी पड़ी है ना। 2 कि जर्मन था, उन्होंने निकाल दिया वहाँ से फ्रांस चला गया, फ्रांसीसियों ने निकाला, फिर वहाँ से बरतानिया गया है, तो बरतानिया ही में फिर उसकी रहाइश रही है। तो वो कलीमे बेतजल्ली, वो मसीह बेसलीब। वैसे शैतान को कौन बंदा खटकता होगा? अब इससे अंदाज़ा लगाएं ना कि जो उसके इस निज़ाम के लिए ख़तरा बने, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बंदा उसके लिए वो है। वो कलीमे बेतजल्ली, वो मसीह बेसलीब, नेस्त पैगंबर व लेकिन दर बगल दारत किताब। पैगंबर नहीं है लेकिन किताब उसके पास भी है। अब देखिए यहाँ पैगंबर, शैतान जानता है कि पैगंबर का मकाम क्या होता है। हम तो नापते हैं ना उसके हुस्न यूसुफ, दमे ईसा, यदे बेज़ादारी, हम तो इन चीज़ों से देखते हैं कि वो कितना हसीन था, कितनी आंखें खूबसूरत थीं, जुल्फ़ें का रंग क्या था, हम तो यूँ देखते हैं। शैतान किसी और मानी में देखते हैं। शैतान किस मानी में देखता है? वो कुरान ने बयान किया है कि ये लक़द जो हमने रसूल भेजे, अरसलना रसूलना बिल बय्यिनात, हमने भेजे, उन्हें निशानियाँ दी, किताबें दी, वांज़लना माहुमुल किताब वल मीज़ान, एक मीज़ान अदल इज्तिमाई भी दी उनको, ले यकूमन नासु बिल किस्त, ताकि लोग इंसाफ पर खड़े हो जाएं। तो रसूलों का सबसे बड़ा मकसद दुनिया में इंसाफ कायम करना होता है। शैतान का मकसद इंसाफ को ख़त्म करके जुल्म कायम रखना होता है। तो शैतान के एतबार से सबसे ज़्यादा ख़तरनाक लोग तो नबी हैं, पैगंबर हैं। ये जो शख्स आया है जिसका नाम मार्क्स है, नेस्त पैगंबर, पैगंबर तो नहीं है। वह लेकिन दर बगल दारत किताब, उसकी बगल में एक किताब मौजूद है। किताब आके भूचाल लाती है, किताब लोगों के जहन बदलती है, किताब लोगों की सोच बदलती है। अच्छा, एक किताब आप स्कूल में पढ़ते हैं, ये पता है कौन सी किताब पढ़ते हैं? नहीं पता? मैं बताऊं, ये वो किताब पढ़ते हैं जो दुश्मन के बच्चों को पढ़ाई जाती है। समझ आई? क्यों पढ़ाई जाती है? ताकि उनका शऊर सल्ब किया जाए, शऊर दिया जाए ना, कभी हमारे मुकाबले में खड़े ना हो जाएं, ये इसलिए दिया है। पैगंबर जो किताब लेके आता है वो हुदल लिन्नास बय्यिनातिम मिनल हुदा, वो शऊर देती है जो शैतान तोबा तोबा करता है। अल हज़र, आईने पैगंबर से 100 बार अल हज़र, उससे वो सख्त डरता है, सख्त भागता है। तो ये शख्स भी किताब लेके आ गया है। ये वो वाली किताब नहीं है जो दुश्मन, ये वो किताब है जो इनकलाब लाती है। ये वाली किताब लेके आ गया है। दर बगल दारत किताब। क्या बताऊं क्या है काफिर की निगाह पर्दा सोज, मशरिक व मगरब की कौमों के लिए रोज़े हिसाब। पर्दा सोज, वो जो आपने पर्दा डाला हुआ है लोगों की निगाहों के आगे, वो उसको आश्कारा मतलब हटा देता है, जला देता है, और उसके नतीजे में हक व बातिल को वाज़े, वही फुरकान का काम करता है। और उससे फिर जो लोग मोटिवेशन उनके अंदर पैदा होती है, इंस्पायर्ड होते हैं, जो मजदूर उठ खड़े होते हैं, उन्हें अपने हुकूक का एहसास होता है, वो गिरेबान पकड़ते हैं अपने मालकों का। काश कोई इसकी सोई हुई दुम हिला दे, वो जो फैज़ ने कहा था, तो वो कोई दुम जब उसकी हिल जाती है वो किताब पढ़ के, तो वो फिर अपने आकाओं का जो है वो कुछ उम्र निकालने के लिए उठ खड़े होते हैं। तो गोया वो तो अकाउंटेबिलिटी, तकद्दुस ख़त्म, वो जो एक हाला बनाया होता था वो उड़ गया, और अब लोग हिसाब मांगने आ गए।
محاسبہ کرنے آ گئے. اچھا ان لوگوں کو محاسبے کو یہ تو بدتمیزی کے درجے میں رکھتے نا, وہ تو توبہ محاسبہ, اور ہمارا اللہ کر سکتا ہے, اس سے نیچے کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ شے جو ہے وہ بڑی, یعنی یہ تو اب خطرے میں آ گئے, محاسبے کا دور آ گیا. تو یہ جو ہے وہ یہ فساد کس نے پیدا کر دیا جی؟ یہ مزدوروں کو حقوق کا تصور کس نے دے دیا؟ یہ غریبوں کو جو ہے جگانے کا کام کون کر رہا ہے؟ یہ کون گستاخ ہے کہ جس نے ہمارے جو اقلیم کے اندر یہ بغاوت پیدا کر دی ہے؟ یہ وہ جو کلیم بے تجلی اور مسیح بے صلیب اور نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب, اس نے آ کے یہ بھونچال پیدا کر دیا ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ طبیعت کا فساد. اب دیکھیں نا, ہم نے تزکیہ کر کے طبیعت رواں کر دی تھی, اب اس بدبخت نے آ کے طبیعتوں کے اندر بگاڑ پیدا کر دیا ہے اور لوگوں کو فساد پر آمادہ کر دیا ہے, لڑائی بھڑائی پر اٹھا دیا ہے. توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب. یہ انتہا درجے کی گستاخی ہے کہ ایک آپ جگہ پہ قیام کیے ہوئے ہیں, وہاں پہ عام لوگوں کے بھی خیمے ہیں, بادشاہ سلامت کا خیمہ بھی لگا ہوا ہے. تو ویسے تو وہ ریڈ زون ہے نا, اس تو ایریے سے گزرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. نہ صرف وہاں آپ پہنچ گئے بلکہ ان کے خیمہ جن رسیوں سے کھونٹوں کے ساتھ بندھا ہوا تھا وہ تنابیں آپ نے, وہ رسیاں آپ نے کاٹ دیں. یعنی خیمہ بادشاہ سلامت کے اوپر, خاویۃ علی عروشہا, وہ ان کے اوپر گر پڑا. کتنی بڑی توہین ہو گئی. تو یہ بغاوت کس نے پیدا کی؟ یہ لوگوں کو گستاخ کس نے بنا دیا؟ یہ وہ جو نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب, اس نے لوگوں کے اندر یہ گستاخی پیدا کر دی. اچھا ویسے دیکھیے ہمارے بھی مزاج ایسے بنا دیے گئے نا, مذہب کے نام پر ایسے بنا دیے گئے, سوال نہیں کرنا. وَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا. اس لیے کہ خضر نے موسیٰ سے کہا تھا کہ سوال نہ کرنا, تو تم بھی کسی سے سوال نہ کرنا. یہ بھول جاتے ہیں کہ موسیٰ نے ہر موقع پہ پوچھا کہ خضر صاحب یہ کیا حرکت فرمائی ہے آپ نے؟ یہ تو یعنی پیغمبر کا تو کام ہی ہے کہ وہ پھر پوچھے کہ بھئی آپ نے کیا کیا ہے. تو وعدہ اپنی جگہ وہ قسم کا کفارہ ادا کریں گے, لیکن یہ کہ اگر منکر ہوتا دیکھیں گے تو بولیں گے, کیوں نہیں بولیں گے؟ تو بولے حضرت موسیٰ علیہ السلام, ہر موقع پہ بولے. آپ ذرا سوچیے, اپنے ذہن میں ایک بات لائیے. ایک بادشاہ ہے, اس کا دربار ہے اور اس کے درباری سامنے موجود ہیں. کیا ادب احترام. وہ جو بادشاہ آتا ہے وہ آپ نے فلموں میں تو دیکھا ہوگا نا کہ وہ ہوشیار بادب با ملازہ تیار بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں جو ہوتا تھا. تو وہ جو بادشاہ سلامت آتے ہیں تو اس طرح وہ ان کا استقبال ہوتا ہے. اب وہاں پہ بادشاہ سلامت ایک گپ لگاتے ہیں, انا اخی و امید, میں بھی زندہ کرتا ہوں, میں بھی مارتا ہوں. تو وہاں پہ ایک نوجوان کھڑے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے کے آتے ہیں, آپ اسے مغرب سے لائیں. اب اس پورا ماحول کیا بنا ہوگا؟ قرآن مجید نے صرف ایک لفظ سے اس کی عکاسی کی ہے, فَبُہِتَ الَّذِي کَفَرَ. وہ کافر مبہوت ہو گیا. تو جب جو لوگ جس کی اتنی عزت کرتے ہوں وہ ایک نوجوان کے اندر سامنے اس طرح بے بس ہو جائے, اس سے بڑا ان لوگوں کی نظر میں بدتمیزی کا کام اور کیا ہو سکتا ہے؟ ویسے تو آگ میں نہیں پھینکا تھا, یہ جو فیصلہ ہوتا تھا جی آگ میں جلا دو, یہ کر دو, تو ان کے پیچھے ان کی سوچ یہ ہوتی تھی کہ بڑے بدتمیز آدمی ہے, گستاخ آدمی ہے, اس نے بادشاہ سلامت کی گستاخی کر دی ہے. وہ جو آپ نے توڑ دیے سارے بت, کتنی بڑی گستاخی کا کام ہے جو کر دیا. ان کا کوئی ادب کوئی احترام اس کا لحاظ ہی نہیں کیا. تو تبلیغ صرف زبان سے نہیں ہوتی, وما علینا الا البلاغ. تبلیغ کے یہ سارے طور طریقے ہیں, یہ گستاخیاں بھی کرنی پڑتی ہیں, اگرچہ کہ تقدیس کے جامع میں لپٹے لوگوں کو پسند نہیں آتی, وہ پھر اس وقت اخلاقیات کے واز کرنے شروع کر دیتے ہیں. لیکن یہ کہ شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس گستاخی پر. چوتھا مشیر, اب چوتھا اٹھا ہے جی. اب یہ جو نیا اٹھا ہے نا فتنہ, یہ کون سا؟ مارکس کا فتنہ, جس نے یہ مزدوروں کے اندر ایک بغاوت کی لہر پیدا کر دی ہے, جس سے ہمارا نظام لرزنا شروع ہو گیا ہے. اب وہ چوتھا مشیر اٹھ کے کہتا ہے, توڑ اس کا رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ.
ہم تو پریمپٹیو میئرز لیتے ہیں. تمہیں وہ فتنہ نظر آیا, ہم نے پہلے ہی اس کا توڑ کر دیا ہے. اور وہ توڑ کیا ہے؟ وہ توڑ ہے فاشزم. یہ جو رومت الکبریٰ, یہ جو وہ سلطنت روما, عظیم سلطنت روما, رومت الکبریٰ, یا یہ وہ پرانا جو چلا آ رہا کیسر والا نظام تھا. رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ, آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب. آل سیزر, کیسر یعنی جو بادشاہ تھے روم کے, ان کو ہم نے وہ والا خواب, وہ خواب کیا تھا؟ پوری دنیا پر حکومت کرنا. کس بنیاد پر؟ ہم جو ہیں چوزن لوگ ہیں, ہم سپیریئر جو ہے وہ بریڈ ہیں, ہمارا حق ہے دنیا کے اوپر حکومت کرنا. تو اب روم کے اندر یعنی یہ مسولینی ہے, اس کے اندر اب یہ سوچ دوبارہ پیدا ہو گئی ہے. تو اصل میں یہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ جو روس سے یہ سارا کچھ آ رہا ہے, اس کے راستے کے آگے بند ہم فاشزم سے باندھیں گے. اس بات کو آج سمجھ لیجئے. یہ جو انسانی حقوق کا تصور آگے بڑھ رہا تھا, یہ شیطان کو پسند نہیں تھا. اس نے اسے فریب کے ذریعے سے جو ہے وہ اس سے بچنے کی کوشش کی تھی. اب جو بات آگے جا رہی تھی, یہ شیطان کے لیے خطرناک ہوتی جا رہی تھی. اب آل سیزر والا جو نظام وہاں پہ تھا اس وقت, فسطائیت والا, اس کے لیے اب دنیا میں پھر حالات سازگار کیے گئے ہیں. یہ جو ہندوستان میں مودی آیا ہے, یہ وہی سوچ ہے, وہی فلسفی ہے جو آل سیزر کی تھی. ہندوستان ہندوؤں کا, سپیریئر ہندو ماتا, یہ جو سارا یہ جو ہے نا آر ایس ایس, اس کے پیچھے یہی سوچ ہے. اب آپ چلیے امریکہ, ابھی تو پھر جمہوریت واپس آ گئی ہے, لیکن یہ تھوڑے وقت کے لیے آئی ہے. بی جے پی کی حکومت ایک دفعہ بنی, پھر کانگریس آئی تھی, پھر بی جے پی اس طرح آئی ہے. اسی طرح سمجھ لیجئے کہ وہاں پر یہ جو بائیڈن صاحب آئے, یہ ایک عارضی تبدیلی ہے. اصل میں جو وہ فلسفی ہے جو ٹرمپ والی جو ہے, اس کے پیچھے جو اصل سوچ ہے وہ وائٹ سپریمیسی کی سوچ ہے. اور اس کے ساتھ وہ ساری فسطائیت ہے. جب ٹرمپ آیا تھا اس نے کیا کیا اقدامات کیے تھے, وہ سارے ذہن میں رکھیے. اور اب جب وہ طاقت لے کے آئیں گے تو یہ صرف امریکہ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پورے یورپ میں یہ سوچ پیدا کر دی گئی ہے. تو گویا یہ جمہوریت کی بساط لپٹنے والی ہے. اس کی جگہ پہ واپس کون سی شے آئے گی؟ فسطائیت کا نظام آئے گا. اور اس کے لیے جس ماڈل کی مثالیں دی جاتی ہیں نا, جو کامیاب ترین ماڈل ہے دنیا میں اس فسطائیت کا, وہ چائنا ماڈل ہے. اور آپ دیکھیں چائنا میں مسلمانوں کے ساتھ جتنا ظلم چائنا میں کیا گیا ہے, پروپیگنڈا بھی ہوگا, کچھ چونکہ کچھ طاقتیں اس کی مخالف ہیں, ضرور پروپیگنڈا بھی ہوگا, لیکن سارا پروپیگنڈا نہیں ہے. ہمیں ایسے لوگ بھی ملے ہیں جو وہاں رہ کے آئے, انہوں نے بھی بتایا. تو وہ جو ہے وہ نہ انڈیا میں ہے نہ اسرائیل میں ہے, وہ نرالی بات ہے. اور وہاں واقعتاً جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا ایتھنک کلینزنگ, نسل کشی, اور اب تو وہ بالکل ہی ٹرانسفارمیشن. ان کو یعنی خاص کیمپوں میں لے جا کے, تو وہ جیسے ہمارے لوگوں کو لے جا کے ری ہیبلیٹیشن کا ایک پروگرام شروع کیا جاتا ہے, اس طریقے سے ان کے پورے جو ہے وہ نسلیں بگاڑ دینا اور تبدیل کر دینا. یہ چائنا میں, اور کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی ادارہ نہیں جہاں پہ یار چلیں کوئی جسٹس جاوید اقبال جیسے بندے ہی کا کوئی جو ہے نا وہ مسنگ پرسن کا کمیشن ہو, کچھ تو ہو, بندہ جا کے کسی دیوار سے کوئی دیوار گریا ہی ہو جس پہ جا کے کوئی رول ہے, ایسا بھی کچھ نہیں.